बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पे पंजाब कॉलेज में लड़की के साथ होने वाला जो ज़्यादती का वाक़या है वो छाया हुआ है। हर जगह पे उसी को डिस्कस किया जा रहा है। हर वक्त हर रोज़ आप ब्रेकिंग न्यूज़ इसके बारे में सुनते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन कि किसी भी शख्स को ये पता नहीं कि वाक़या असल में हुआ क्या है। आप अगर कॉलेज का मौक़िफ़ देखें तो वो और है, आप पुलिस का मौक़िफ़ देखें तो उस पर कुछ और है, आप पंजाब गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल उनका मौक़िफ़ सामने आया है वो कुछ और है। तलबा की अगर आप बात करें तो तलबा के अंदर एक बेचैनी मौजूद है और उनका मौक़िफ़ बिल्कुल कुछ और है। उसके साथ साथ कुछ और तलबा तंजीमें, कुछ और सियासी जो रहनुमा हैं, सबका अपना अपना तज्ज़िया है, सबकी अपनी अपनी राय है। इस हवाले से हमने अपनी टीम के साथ इस पूरे वाक़े को जब हमने इन्वेस्टिगेट किया और हमने भी कुछ सवालात इसमें कलेक्ट किए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सवालात हमने उठाए हैं इनका तज्ज़िया हम भी करेंगे और आपको भी हम ये दावत देते हैं कि आप भी इन सवालात को अपने ज़हन में ज़रा तश्कील दे लीजिएगा और इसका तज्ज़िया इन तमाम वीडियोज़ को जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर, उसको सामने रख के आप भी इसका तज्ज़िया कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के एंड तक एक पिक्चर आपके ज़हन में ज़रूर क्लियर हो चुकी होगी कि ये वाक़या असल में है क्या, इसकी हकीकत क्या हो सकती है। इस वक्त नाज़रीन जो सवालात हमने जो इनको तरतीब दिया है, जो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। पहला सवाल, क्या कॉलेज ने अपनी साख को बचाने के लिए इस वाक़या को छुपाने की कोशिश की? ये एक बड़ा सवाल है कि अगर ये वाक़या हुआ था तो कॉलेज इंतज़ामिया का ये सिंपल सा ये तरीका था कि वो 15 पे कॉल करते, पुलिस को बुलवाते और उसको मुलज़म को हैंड ओवर कर देते। अगर ये वाक़या हुआ था तो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती, इंक्वायरी करती, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती, हाई ऑफिशियल से इंफॉर्मेशन लेके अगर मुनासिब समझती तो वो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके इस केस को आगे चला सकती थी। ऐसा नहीं किया गया। क्या कॉलेज ने उसको मिस हैंडल किया मैनेजमेंट की तरफ से? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़िफ़ सामने आते हैं। एक मौक़िफ़ ये आया कि जी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो छुट्टी पे गया हुआ था, वो यहाँ पे नहीं था। दूसरा मौक़िफ़ ये आता है कि सिक्योरिटी गार्ड को सरगोदा से गिरफ़्तार कर लिया गया। भाई क्यों, अगर वो छुट्टी पे था तो उस बेचारे को गिरफ़्तार क्यों किया गया? तीसरा मौक़िफ़ ये आता है कि जी कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है उसको मनसूख़ कर दिया गया। ये दो तीन चीज़ें अगर आप इनकी कड़ियाँ मिला के देखें तो इसका मतलब ये समझ आता है कि कुछ ना कुछ कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर हुआ था, कुछ ना कुछ वहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पंजाब हुकूमत कॉलेज को बचाने की कोशिश कर रही है? आपने देखा कि पहले 2 से 3 दिन पंजाब हुकूमत बिल्कुल खामोश थी। जब तलबा का एहतजाज हद से तजावज़ कर गया, जब ये देखा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो फिर पंजाब हुकूमत को होश आया, भागम भाग उन्होंने भाग दौड़ शुरू की और एट दी एंड चीफ़ मिनिस्टर पंजाब साहबा जो हैं उनको ख़ुद मीडिया के सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उनको ये क्लियरली ये मौक़िफ़ लेना पड़ा कि ये वाक़या फ़ेक है और सोशल मीडिया के ऊपर इसको एक हाइप क्रिएट की गई है और इसके पीछे एक सियासी पार्टी मौजूद है जो इसको उछालने की कोशिश कर रही है और हम उन तक पहुंच चुके हैं। जिस मुलज़म ने ये सब कुछ किया था हमने उसे गिरफ़्तार कर लिया है। वो जिस मुलज़म को गिरफ़्तार करने का दावा किया जा रहा है उस मुलज़म को अभी तक मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया गया? क्या पंजाब हुकूमत का ये हक़ बनता था कि वो इस तरह से फ्रंट फुट के ऊपर आ कर के एक प्राइवेट कॉलेज को बचाने के लिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है किसी सूबे का उसको ख़ुद बैठ के करनी पड़े? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नॉर्मली ऐसे केसेस में होता नहीं है। आप सिंपली DSP, SP, ASSP या इस रैंक के किसी और ऑफिसर को आप ये नॉमिनेट कर देते हैं कि वो इसको इंक्वायरी करे और इसकी रिपोर्ट सबमिट करवाए। ऐसा कुछ नहीं किया गया और फौरी तौर पर जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे की उनको आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उन्होंने बिल्कुल एक क्लियर लाइन ले ली कि जी ये वाक़या की सूरत हुआ ही नहीं है, जिससे बड़े सवालात जन्म लेते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि आप ये कहते कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे,
जिन के ऊपर तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है वो सिक्योरिटी गार्ड है, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है या टीचर्स हैं, उन सब को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद आप कंक्लूड करके एक रिपोर्ट जो फ़ाइनल है उसको सबमिट करते और उसके बाद जो थी इंतज़ामिया सूबे की वो सामने आके उसके अकॉर्डिंगली कोई स्टेप ले सकती थी। ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्वेश्चन नंबर 3, क्या गार्ड और बस ड्राइवर ने बेसमेंट के अंदर तालिबा का रेप किया? अब ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि बेसमेंट जो है उसके अंदर मैनेजमेंट यानी स्टाफ की गाड़ियाँ उनको पार किया जाता है। उसी बेसमेंट के अंदर जो है वो एक आईटी ऑफिस बना हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो बैठ के लैब के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ बैठ के करते हैं। इस बेसमेंट के अंदर जाने के 2 रास्ते हैं। एक पैदल जो है वो स्टेयरकेस बना हुआ है जिसके ज़रिए से आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जा सकते हैं। उसके साथ एक लिफ्ट भी मौजूद है और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज़ मौजूद हैं। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है तो यकीनन सीसीटीवी फुटेजेस उनको निकलवाया जाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं क्या उनको डिलीट नहीं कर दिया गया, क्योंकि ये स्टूडेंट की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उस मौके की जो वीडियोस थी उनकी सीसीटीवी फुटेजेस जो है उनको डिलीट किया जा चुका है, वो अवेलेबल नहीं है। अब ये हो सकता है कि वो सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उनको अगर आप फॉरेंसिक लैब के अंदर भेजें तो ये पता चल सकता है कि इन सीसीटीवी फुटेजेस के साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब आपके सूबे की हुकूमत इससे पहले ही ये फ़ैसला दे दे कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं, तो वो फॉरेंसिक लैब जो ऑब्वियसली सूबे के अंडर में है, किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंडर में है, वो कैसे इंडिपेंडेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा सकती है। सो ये बहुत मुश्किल है कि आप फॉरेंसिक के ज़रिए एक एक्चुअल पिक्चर, एक असल जो सबूत है वो सामने लेके आ सकें। चौथा सवाल, क्या कॉलेज के टीचर ने बेसमेंट में अपनी गाड़ी निकालते वक्त लड़की की आवाज़ें सुनी और फिर एम्बुलेंस को बुलवाया गया? तलबा की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि एक टीचर, वो फ़ीमेल या मेल टीचर, वो बेसमेंट में जाते हैं या जाती हैं, वो अपनी गाड़ी निकालने लगते हैं तो लड़की की आवाज़ें आती हैं, वो फ़ौरी तौर पे इंतज़ामिया को ऑफ़िस में इन्फॉर्म करते हैं, 15 पे कॉल होती है, फिर एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस के अंदर जब लड़की को ले जाया जा रहा था तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने इस मंज़र को देखा और उसके बाद ये सारा वाक़या, ये सारा जो बेचैनी है तलबा के अंदर ये पैदा होना शुरू हो गई और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। ये अगर वाक़या इस तरह से है तो वो टीचर वहाँ पे मौजूद हैं, वो ऑफ़िस की मैनेजमेंट वहाँ पे मौजूद है, 15 के ऊपर अगर कॉल की गई है तो उसका डाटा भी निकलवाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस एंगल से क्या किसी ने अभी तक देखी हैं, जिसका देखा जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके बारे में भी मीडिया के ऊपर आकर जिसने भी टॉक की है वो बिल्कुल खामोश है। सवाल नंबर 5, क्या कॉलेज को बदनाम करने के लिए किसी ने सारा ड्रामा शुरू किया? ये सच है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त सबसे बड़ा ग्रुप है, लेकिन इस वक्त इसके जो मैनेजमेंट है, इसके जो ओनर्स हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट तक, हुकूमत के ऐवानों तक जितनी उनकी अप्रोच है, जितने उनके तल्लुकात हैं, कोई और प्राइवेट कॉलेज जो उनका हरीफ हो, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हों, वो ऐसी ज़रूरत नहीं कर सकता कि वो उनको डिग्रेड करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए वो इस तरह का कोई स्टेप ले सकें और उनके पास इतने वसाइल भी हों कि वो ऐसे एहतजाज को, ऐसी एजिटेशन को पूरे सूबे तक उसको वो शुरू कर सके। तो ये स्टोरी जो है वो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि किसी ने कॉलेज को बदनाम करने के लिए ऐसा किया हो, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। सवाल नंबर 6, क्या घर में स्लिप होने से लड़की को चोट लगी और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया? ये भी एक स्टोरी है। ये स्टोरी एएसपी जो मेहरबानो कुरैशी हैं, उन्होंने जब मीडिया के ऊपर आके लड़की के चचा और उनके वालिद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर नकाब पहने हुए, मास्क लगाए हुए लड़की के वालिद और चचा से एक इंटरव्यू भी करवाया जाता है, जिसमें वो कहते हैं मुबैना तौर पर वो लड़की के वालिद थे या चचा ये भी नहीं पता। वो ये कहते हैं कि जी लड़की जो है वो घर में थी और घर में उसका पाँव स्लिप होता है और उनको चोट लगती है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये है वकूआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लड़की
بیڈ کے اوپر بیٹی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، درد سے کرا رہی ہے، اس نے پنجاب کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ اگر یہ سٹوری اس طرح سے ہے جیسے کہ بیان کی جاتی ہے اے ایس پی مہر بانو قریشی کی طرف سے اور لڑکی کے مبینہ والد اور چچا کی طرف سے، تو کیا وہ لڑکی گھر میں تھی، چھٹیوں پہ تھی، اس کی طبیعت خراب تھی، تو کیا وہ گھر میں یونیفارم پہن کے بیٹھی ہوئی تھی؟ اس کا پاؤں سلپ ہوا تو اسی یونیفارم میں اس کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ یہ ایک عجیب سی سٹوری ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کو جس طرح سے اٹھا کے اس کو اسٹریچر پہ ڈالا جاتا ہے، اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کے بیڈ کے آس پاس جس طرح سے باقی یونیفارم پہنے ہوئے طالبات موجود ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کو گھر سے نہیں لے جایا گیا، یقیناً اس کو کسی کالج کے کسی کلاس روم سے یا کسی اسکول یا کالج کی جگہ سے لایا گیا ہے، کیونکہ اس کے آس پاس جو باقی لوگ ہیں وہ یونیفارم کے اندر ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی سٹوری نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا اے ایس پی شہر بانو کی باپ اور چچا کے ساتھ میڈیا ٹاک پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان، جیسے پچھلے سوال میں ہم نے کہا کہ یہ اس کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ پولیس اگر اس طرح سے فوری طور پر فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر کے پوری سٹوری کو، پورے واقعے کو نگیٹ کر دیتی ہے کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، یعنی جیسے پنجاب گورنمنٹ نے کیا ویسے ہی پولیس بھی یہ کرے، تو پھر انویسٹیگیشن کہاں سے شروع ہو؟ کون سا ادارہ ہے، کون سا شخص ہے جو اس انویسٹیگیشن کو، اس انکوائری کو انیشیٹ کرے گا اور پبلک اس کو تسلیم کرے گی؟ جب آپ یہ ڈے ون سے یہ سٹانس لے کے چلیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، حکومت بھی پولیس بھی، تو پھر اس کی انکوائری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی فرانسک کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے؟ اس سے آپ کیا کنکلوڈ کر سکتے ہیں جب کہ آپ تو پہلے ہی ایک فیصلہ دے چکے ہیں؟ اگلا سوال کہ وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظمیٰ بخاری کا بیان کہ گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عظمیٰ بخاری جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ گارڈ کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب گارڈ کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ گارڈ جو ہے وہ تو کئی دن پہلے سے چھٹی پہ سرگودا گیا ہوا تھا۔ اگر گارڈ چھٹی پہ تھا اور کالج کے ریکارڈ کو اگر آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ تو چھٹی پہ ہے، تو پھر گارڈ کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ کیا محض یہ اگر ہم مان لیں کہ جی صرف اسٹوڈنٹس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے چونکہ الزام لگایا تھا گارڈ کے اوپر تو ہم نے گارڈ کو گرفتار کر لیا؟ اب یہ جب میں اس کا کنکلوڈنگ پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آج کی خبر ہے، تو پھر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کھل کر سامنے آئیں گی کہ یہ کس طرح سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ کو یہ بیان جو ہے یہ بھی کسی جگہ پہ فٹ نہیں ہو رہا کہ گارڈ کو گرفتار کیا۔ بھی گارڈ کو گرفتار کیا گیا ہے تو کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے؟ اور اس کی اگر کسی نے انکوائری کی ہے تو اس کی کوئی انکوائری رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ کیا انکوائری وہی پولیس کرے گی جس کی آفیسر اے ایس پی شہر بانو یہ کہہ چکی ہے کہ یہ واقعہ سرے سے فیک ہے، یہ ہوا ہی نہیں؟ ایسی پولیس اس گارڈ کو گرفتار کر کے کیا بیان لے سکتی ہے اس سے؟ سوال نمبر 9، سی سی ٹی وی غائب کیوں ہے؟ وہاں پہ جو بیسمنٹ کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے ان دنوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ سکی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ پولیس کے انتظامیہ سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے جی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں یہ پولیس کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں، پولیس کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں۔ تو پولیس کا کوئی آفیشل سامنے آ کے ابھی تک یہ نہیں بتا سکا کہ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک کی ویڈیوز ان کے پاس تھیں، ان کا ڈیٹا انہوں نے چیک کیا، کیا اس میں کوئی گارڈ، کوئی لڑکی بیسمنٹ کے اندر کسی اور جگہ پہ سیپریٹ کہیں پہ کوئی پائے گئے؟ ایسی کوئی رپورٹ منظر عام پر ابھی تک نہیں آئی۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ پرنسپل کی طالبات کو دھمکیاں، ان کی جو آڈیو ہے وہ بھی لیک ہو چکی ہے۔ پرنسپل طالبات کو دھمکیاں دے رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ کے بیان دے رہی ہیں کہ ہمیں پرنسپل دھمکیاں دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو کالج سے نکال دیا جائے گا، آپ لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، آپ لوگوں کے خلاف پرچے درج کروا کے آپ لوگوں کو گرفتار کروایا جا سکتا ہے۔ یہ آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے جس کے بارے میں مبینہ طور پر اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ فیک ہے۔ اب اس کا کون انالیسس کرے گا کہ یہ آڈیو پرنسپل صاحبہ کی فیک ہے یا جینون ہے؟ تو اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کا فرانسک کروانے کی بات ابھی تک کس نے نہیں کی کہ وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے
اس کو فرانزک کروایا جائے اور پتہ چلے. پھر یا تو پرنسپل صاحبہ سے پوچھ لیا جائے کہ پرنسپل صاحبہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ دھمکی امیز جو کالز ہیں یہ اسٹوڈنٹس کو آپ نے کیوں کی اور آپ نے یہ باتیں کی ہیں نہیں کی. آپ اپنا موقع پیش کریں. ابھی تک ایسا کچھ سامنے نہیں آیا. جی ہمارا سوال نمبر 11، لڑکی کے کلاس فیلوز اور سہیلیوں کو دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ بھی میڈیا کے اوپر آ چکا ہے. لڑکی کی جو کلاس فیلوز ہیں ان کے بیانات میڈیا کے اوپر چلے ہیں. مختلف یوٹیوبرز نے وہاں پہ، سوشل میڈیا کے بہت سارے دوستوں نے جو ویڈیوز وہاں پہ بنائی ہیں. ایون جو نیشنل میڈیا کے کچھ چینلز کے کچھ اینکرز ہیں انہوں نے بھی ان سے بات کی ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے جو کلپس ہیں ان کو نیشنل میڈیا کے اوپر نہیں چلایا جا رہا. تو وہ جو ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے بولنا نہیں، اگر آپ لوگ بولیں گے، کوئی بات کریں گے تو آپ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ میڈیا کے اوپر وہ لڑکیاں آ کے خود بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس کا جواب کون دے گا؟ سوال نمبر 12، 14 اکتوبر کو وزیر تعلیم کا نوٹیفیکیشن کے کیمپس کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ احتجاج شروع ہوا تو وزیر تعلیم صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں کیمپس میں. وہاں پہ آ کے وہ طلباء سے اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہوا، ہم اس کی انکوائری کریں گے، ایکشن لیں گے، گارڈ کو بھی پکڑیں گے، جس نے بھی ایسا کیا ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اگر اس میں کالج کی انتظامیہ کی کوئی غلطی پائی گئی تو ہم ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. اس کے بعد سے وزیر موصوف منظر سے تاحال غائب ہیں. اس کے بعد وہ میڈیا پہ نہیں آئے. اس کے بعد میڈیا پہ کون آیا ہے؟ وزیر اطلاعات و نشریات آتی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب آتی ہیں، اے ایس پی شہر بانو آتی ہیں، کالج کی مینجمنٹ آتی ہے. نہیں آتے تو وزیر تعلیم نہیں آتے کیونکہ وہ یہ بیان دے کے اس کے بعد غائب ہو چکے ہیں. وہ منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اپنا جو موقف انہوں نے ڈے 1 پہ سامنے رکھا تھا اس کے بعد وہ اس پہ قائم کیوں نہیں رہے؟ وہ اس سے بیک آؤٹ کیوں کیا انہوں نے؟ 18 اور 19 اکتوبر کو پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ نے. یہ آج کی لیٹسٹ خبر ہے اور نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر دیا گیا ہے. پورے پنجاب کے تعلیمی اداروں کو جمعہ اور ہفتہ کو بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ 4 سے زیادہ لوگ کسی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے. پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن بہرحال پنجاب گورنمنٹ نے یہ حق بھی ان سے چھین لیا. اس کی کیا وجہ پیش آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، ایک کالج کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ فیک ہے یا اصل ہے، اس کے حقائق سامنے آنے چاہیے. جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کی تشفی کے لیے آپ کالج کے اندر جاتے، مینجمنٹ سے بات کرتے، اس گارڈ کو بلوایا جاتا، اس کو چیک کر لیا جاتا. وہ گارڈ اگر واقعی سرگودا میں تھا، لاہور میں نہیں تھا، تو اس کا پروف آسانی سے مل سکتا تھا. ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ بگڑتے بگڑتے اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ آج پنجاب گورنمنٹ نے پورے صوبے کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور 2 دن کے لیے یعنی فرائیڈے اور سیٹرڈے کو پورے پنجاب کے اندر چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے. یعنی یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، گورنمنٹ، پرائیویٹ سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں. ایسا کیوں؟ اب آئیے آج کی جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اسی کیس کے حوالے سے جو پولیس کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے. کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے شعبے میں گرفتار سیکیورٹی گارڈ رہا کر دیا گیا. اب یہ گرفتار کب ہوا اس کا کوئی پتہ نہیں. اس کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا نہیں، اس کا کوئی ویڈیو بیان سامنے آیا نہیں. آج یہ کہہ دیا گیا کہ جی اس کو رہا کر دیا گیا. سیکورٹی گارڈ سے معاملے کی تفتیش کی گئی، تاہم زیادتی کا واقعہ ثابت نہ ہونے پر اس کو رہا کیا گیا. پولیس یعنی اس کو آپ نے انکوائر کیا اور اس کے کہنے پہ کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کیا دنیا میں، پاکستان میں اس سے پہلے باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ریپ کا الزام لگتا ہے اور آپ اس کو پکڑ کے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی بیس پہ آپ اسے انوسینٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ یہ آج کی جو پریس ریلیز ہے پولیس کی طرف سے جو میڈیا کو دی گئی ہے اس کے اندر یہی موقف ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لہٰذا وہ بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے یہ سرکولیشن جو آیا ہے اس کی میں پڑھ دیتا ہوں
کہ پنجاب کالج گلبرگ کیمپس لاہور میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے شعبے میں گرفتار سیکیورٹی گارڈ کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ اون کو چند روز قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ اون کو سرگودا سے گرفتار کیا گیا اور معاملے کی تفتیش کی گئی، تاہم زیادتی کا واقعہ ثابت نہ ہونے پر سیکیورٹی گارڈ کو رہا کیا گیا ہے، جبکہ کالج انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے واقعہ کو من گھڑت قرار دیا جا چکا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا تھا چند دن پہلے اور اس کو رہا بھی کر دیا گیا ہے۔ نہ کسی نے گرفتاری دیکھی، نہ کسی نے رہائی دیکھی، نہ کسی نے کوئی بیان دیکھا، نہ کوئی انکوائری رپورٹ دیکھی۔ بس یہ سرکولیٹ ہوا ہے پولیس کی طرف سے کہ جی اس کو انکوائر کیا اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ اچھا، ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کا کہنا ہے کہ لاہور میں پنجاب کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی واقعہ میں بچوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو پنجاب کے اندر جو اسٹوڈنٹس اس وقت سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ویڈیوز کو مزید تحقیق کے لیے فورینسک ٹیم کو دے دیا ہے، جو تجزیہ کر کے رپورٹ دے گی۔ مبینہ زیادتی کیس میں ہمارے پاس کوئی شکایت کنندہ نہیں ہے، بچے مس گائیڈ ہو رہے ہیں، کوئی شکایت کنندہ نہیں ہے۔ جب پبلک پلیس کے اوپر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہی آپ کے وٹنسز ہوتے ہیں، انہی کی ایویڈنس ہوتی ہے، انہی کو بیس بنا کے آپ نے کیس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس کالج کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے، کالج کے جو طلبہ طالبات ہیں وہ آ کے میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ افسوسناک واقعہ کالج کے اندر ہوا ہے، لیکن آپ اس کو نہیں مان رہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کمپلینٹ نہیں کی، کسی کے گھر والے نے کمپلینٹ نہیں کی، لہٰذا یہ واقعہ بوگس اور فیک ہے اور بچوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ کیا مس گائیڈ پورا سوشل میڈیا، پورا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ایک واقعے کو جو سرے سے ہوا ہی نہیں اس کو بیس بنا کے کیا آپ 12-13 کروڑ عوام کے صوبے کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ رپورٹ ہے جی، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسا ہوا ہے کہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک مخصوص اکاؤنٹ سے بچوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ایک مخصوص اکاؤنٹ سے۔ اب ایک مخصوص اکاؤنٹ جو ہے وہ تو اب سامنے آ رہا ہے۔ اب جو ڈے 1 جب شروع ہوتا ہے، جب یہ سارا کچھ بچے احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، اس وقت تو اکاؤنٹ کی بات نہیں تھی۔ کیمپس کے اندر لڑکیاں جو ہیں وہ احتجاج شروع کرتی ہیں، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جاتا ہے پرنسپل کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے۔ اس کے بعد جب لڑکیوں کا احتجاج بڑھتا ہے تو پولیس کو طلب کیا جاتا ہے۔ جب یہ خبر وائرل ہوتی ہے دوسرے کیمپسز کے اندر تو وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں۔ دوسرے کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے وہ بھی سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ تو ایک جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ کس طرح سے موبلائز کر سکتا ہے ہر شہر کے طلبہ کو محض ایک اکاؤنٹس کے ذریعے سے؟ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے سوشل میڈیا پیجز کون آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ خود ہی سوال کر رہے ہیں کہ کون آپریٹ کر رہا ہے۔ اگر یہ وہ کر رہا تھا، اگر وہ ایک اکاؤنٹ تھا، ابھی تک اس کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کی آڑ میں پھر کسی سیاسی پارٹی کے کسی رہنما کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں، ان کی فیملیز کے خلاف پھر کوئی ریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے لیے آپ اس کو چھپا رہے ہیں کہ مناسب وقت آنے پہ آپ اس کو ڈسکلوز کریں گے اس نام کو؟ اسٹوڈنٹ سے پیٹرول بم برآمد ہوئے اور کئی موٹر سائیکلیں جلائی گئیں۔ اب یہ پیٹرول بم کس اسٹوڈنٹ سے برآمد ہوئے؟ وہ اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ کیا ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ جیل میں ہیں؟ وہ تھانے میں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ کوئی ایسی خبر ابھی تک میڈیا کے اوپر شیئر نہیں کی گئی، لیکن پیٹرول بم اور موٹر سائیکلیں جلانے کی بات شیئر کر دی گئی ہے۔ کالج کے بچے احتجاج نہیں کرنا چاہتے، مگر اب احتجاج باہر سے لا کر امپوز کیا جا رہا ہے۔ یہ بچے احتجاج نہیں، باہر سے۔ باہر آپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا بیرون ملک سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر یہ جو اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں یہ انڈیا سے یا کسی اور دشمن ملک سے امپوز کیا جا رہا ہے، یہاں پہ امپورٹ کر کے احتجاج؟ ایسا خدارہ مت کریں۔ اگر کوئی ایشو ہوا ہے، بچے اس کے لیے باہر نکلے ہیں، تو آپ ان کی سیٹسفیکشن کے لیے جو میز آپ کو لینے چاہیے آپ کو وہ لینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے طالب علموں سے بھی پتہ کیا، کالج سے آخری 5 دنوں کی حاصل شدہ ویڈیوز کو چیک کیا۔ 5 دنوں کی حاصل شدہ ویڈیوز یعنی جو حاصل ہوئیں ان کو، ساری ویڈیوز کیوں نہیں؟ صرف جو انہوں نے دے دی آپ نے ان کو چیک کر لیا؟ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو خود جا کے ہر کیمرے کی ویڈیو کو وہاں سے لینا چاہیے تھا، اور مزید تحقیق کے لیے ویڈیو
فرانسک ٹیم کو دے دی ہے. اب فرانسک ٹیم کو آپ نے ویڈیو دے دی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی جو چیف ایگزیکٹو ہے، آپ کی جو ASP ہے، وہ تو سرے سے اس واقعے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر یہ فرانسک کروا کے آپ اس میں سے کیسی رپورٹ اخذ کر سکتے ہیں؟ وہ جو لیب رپورٹ بنانے والے ہیں، کیا وہ اپنے صوبے کی چیف ایگزیکٹو کی سوچ، اس کے موقف کے خلاف کوئی رپورٹ بنا سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. اس واقعے کا ہمارے پاس کوئی شکایت کنندہ نہیں ہے. لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں کے ریکارڈ کو چیک کرایا، جبکہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کو بھی چیک کیا گیا، مگر ہمیں کسی متاثر کا پتہ نہیں چلا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں کسی مریضہ کو، جو اسٹوڈنٹ تھی اس کالج کی، وہ کسی ہاسپٹل میں لائی ہی نہیں گئی. یہ سرے سے اس بات سے ہی وہ مکر گئے ہیں. جبکہ ASP کے ساتھ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی گھر میں پاؤں سلپ ہونے سے گر جاتی ہے، اس کو چوٹ آتی ہے، اس کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں. یہ اس واقعے کا بھی ڈینائل آ رہا ہے کہ جی کسی بھی لڑکی کو کسی بھی ہاسپٹل میں ہم نے نہیں دیکھا ریکارڈ کے مطابق. تو پھر وہ لڑکی کہاں پہ ایڈمٹ تھی، اس کا ٹریٹمنٹ کہاں پہ ہو رہا تھا؟ جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل کا نام آتا ہے، ایک پرائیویٹ کلینک کا نام آتا ہے، اس کے بعد ایک اور پرائیویٹ بڑے ہاسپٹل کا نام آتا ہے کہ جی وہاں اس بچی کو لے جایا گیا مبینہ طور پر. یہ ساری خبریں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں. ان ہاسپٹلز کا، ان جگہوں کا نام جو لیا جا رہا ہے، کیا وہاں پہ آپ نے جا کے انکوائر کیا اور وہاں کی رپورٹ کیا ہے، وہاں کے CCTV کیمراز کی رپورٹ کیا ہے، وہ آپ منظر عام پہ لے آئیں. جب واقعہ رپورٹ ہوا تو ہمارے پاس کوئی شکایت کنندہ نہیں تھا. ہفتے کو کالج انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ جس گارڈ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ چھٹی پر تھا، اور ٹریس کرنے پر پتہ چلا وہ سرگودا چلا گیا. گارڈ چھٹی پہ تھا، پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے جب اس کو ٹریس کیا تو وہ سرگودے میں تھا، مگر ہم اسے پوچھ گچھ کے لیے لائے تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا. پوچھ گچھ کی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، لہٰذا وہ انوسنٹ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ ہیں وہ سارے سوالات. اس کی بیس پہ آپ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے اور کیا اس کے اندر کوئی سچائی ہو سکتی ہے کہ نہیں. یہ ساری ویڈیوز جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا، ہمارے سوالات کو ذہن میں رکھیے گا، اپنا تجزیہ کیجیے گا. ایسے واقعات اگر واقعی ہوئے ہیں تو ہمیں اسے سنجیدگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ کنڈیم کرنا چاہیے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں، اور جو ملزم ہے یا مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ہماری بھی بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، کل کو ان کے ساتھ بھی ایسا مس ہیپ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ واقعہ نہیں ہے تو اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کو پبلک کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے اور پروف کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ انسیڈنٹ، یہ واقعہ نہیں ہوا. اب یہ حکومت پنجاب اور پولیس کے اوپر یہ آنرس آف پروف ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کریں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، ورنہ یہ جو سارے سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی موجود ہیں. اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. ہفتہ اور جمعہ اور ہفتے کی جو انہوں نے چھٹی کی کال دی ہے، اس وجہ سے کہ اسٹوڈنٹس نے جمعے کو ہڑتال کا اعلان کیا ہے، احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جمعے اور ہفتے کو پورے پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے. اس ٹاپک کو ہم فالو اپ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں، دنوں میں، گھنٹوں میں جو بھی اس کے اوپر کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.